अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी ख्वाहिश जाहिर कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाने की ख्वाहिश है जिसे किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि नए पाकिस्तान के सफ़र में रेलवे का बहुत अहम मकाम है, क्योंकि दुनिया भर में ट्रेन सस्ते और आरामदा सफ़र का जरिया है। इमरान खान का कहना था कि बदकिस्मती से हमने अंग्रेज़ के दिए गए रेलवे निज़ाम को तरक्की नहीं दी। रेलवे अहमियत इसलिए रखती है कि ये आम आदमी और गरीब आदमी की सवारी है। रेलवे मुआशी तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि बलोचिस्तान खूबसूरत मनाजिर और दिलकश सयाहती मकामात की सरजमीन है। ML1 से पाकिस्तान में पहली बार रेलवे में सबसे बड़ी सरमायाकारी आ रही है। ML1 से कराची से लाहौर का सफ़र 7 घंटे का हो जाएगा। इमरान खान का कहना है कि ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ऐसा मुल्क बने जिसे किसी के आगे हाथ फैलाने ना पड़े। नए पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब के लोग बराबर हैं। हमारी कोशिश थी कि सिख बिरादरी के लिए आसानियां पैदा हों और हसन अब्दाल रेलवे स्टेशन से सिख बिरादरी को बहुत सहूलत मिलेगी। व्हाइट हाउस से नहीं निकलूंगा, जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने डोनाल्ड ट्रंप का मजाक कैसे उड़ाया, आइए आपको भी दिखाते हैं। जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतारने वाले एक शख्स की मजाहिया वीडियो शेयर करते हुए ट्रंप का मजाक बनाया। अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को वाज़े बरतरी हासिल होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और कहा है कि अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो वो जीत चुके हैं। अमरीकी सदर ट्रंप बज़िद हैं कि वो इंतखाबात में कामयाब हो गए हैं। ट्रंप की जिद को देखते हुए जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने उनका मजाक बनाया और एक वीडियो शेयर की। जमाइमा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक मजाहिया वीडियो शेयर की है जिसमें एक शख्स अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नकल उतार रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रंप की नकल उतारने वाला शख्स व्हाइट हाउस से जाने का सुनकर जमीन पर लोटपोट हो रहा है और कह रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, फरिश्ते आ रहे हैं ट्रंप की जीत के लिए रूहानी मुशीर की अनोखी दुआएं। इस वीडियो के कैप्शन में जमाइमा गोल्ड स्मिथ ने लिखा कि आज रात व्हाइट हाउस। ख्याल रहे कि अमेरिका में सदारती इंतखाबात के नताइज तकरीबन सामने आ चुके हैं, जिनमें डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन को वाज़े बरतरी हासिल है, जबकि कुछ रियासतों में नताइज में ताखीर हुई है जिस पर ट्रंप ने धांधली का इल्ज़ाम आयद किया है। मुल्की रेवेन्यू और आमदनी बढ़ाने की फिक्र में चरस पीने की इजाज़त लेने दरख्वास्त गुजार सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने दरख्वास्त गुजार गुलाम असगर साईं पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ये आप कैसी दरख्वास्त लेकर आए हैं? क्या आप चाहते हैं कि सब लोग चरस पीना शुरू कर दें? अदालत ने दरख्वास्त गुजार से मकालमा किया कि बताएं आप पर कितना जुर्माना आयद किया जाए। उस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि गरीब आदमी हूँ, मफादे आमा की दरख्वास्त लेकर आया हूँ। दरख्वास्त गुजार ने अदालत में कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक में चरस पीने की इजाजत है। इस पर अदालत ने मकालमा किया कि चरस पीना है तो उन ममालिक जाएं, यहाँ इजाजत नहीं है। ऐसी दरख्वास्तें अदालत में क्यों लेकर आते हैं? दरख्वास्त गुजार ने दलाइल देते हुए कहा कि इससे मुल्क की आमदनी बढ़ेगी और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा रेवेन्यू और आमदनी नहीं चाहिए, आमदनी बढ़ाने के जायज़ तरीके होते हैं। बाद अज़ां अदालत ने दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तमाम वफाकी वज़रा और हुकूमती ओहदेदारान को 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने तमाम वफाकी वज़रा और हुकूमती ओहदेदारान को 3 दिन में गिलगित बल्तिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मलिक हक नवाज और जस्टिस अली बेग पर मुश्तमिल बेंच ने इंतखाबी मुहिम के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दायर दरख्वास्त की समाअत की। बेंच ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर कायम मकाम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर इस हुक्म पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। ख्याल रहे कि 15
15 نومبر کو گلگت بلتستان میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے وفاقی وزراء سمیت اپوزیشن جماعتوں کے رہنما وہاں انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں گیس سلنڈر پھٹنے سے ایک بچہ اور غبارہ فروش جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق یہ افسوسناک واقعہ سہراب گوٹ کے علاقے جنیجو کالونی میں پیش آیا، جہاں غبارہ فروش ایک رکشہ میں سلنڈر رکھ کر غبارے فروخت کرنے کے لیے اکثر اس علاقے میں پہنچتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جمعے کے روز بھی غبارہ فروش رکشے میں اپنا سلنڈر رکھ کر علاقے میں پہنچا تو اچانک دھماکہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں قریب کھڑا ہوا 12 سالہ بچہ اور غبارہ فروش جاں بحق ہو گئے، جبکہ 3 افراد زخمی ہوئے، جن میں 2 کمسن بچیاں بھی شامل ہیں۔ عیدی ترجمان کے مطابق واقعے میں جاں بحق ہونے والوں کی نعشیں عباسی شہید منتقل کر دی گئی ہیں، جبکہ زخمیوں کو بھی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف چمن میں آج احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ظفر اچکزئی کی اس رپورٹ میں۔ احتجاجی مظاہرہ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف علمی مجلس تحفظ ختم نبوت بلوچستان کی جانب سے کیا گیا۔ مظاہرے میں جمعیت علماء اسلام، پاکستان مسلم لیگ کاف، انجمن تاجران و دیگر کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ مظاہرہ شہر کی مختلف شاہراہوں سے ہوتے ہوئے سناتن چوک پر جلسہ عام میں تبدیل ہوا، جہاں مظاہرین میں فرانس کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی اور گستاخانہ خاکے بنانے والوں کو سرے عام پھانسی دینے کا بھی مطالبہ کیا گیا، جبکہ مظاہرین نے حکومت سے فرانسیسی پروڈکٹس پر پابندی کا مطالبہ کرتے ہوئے فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنے پر بھی زور دیا ہے۔ مہنگائی کے ستائے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ضلع پاک پتن میں 6 سستے سہولت بازار لگائے گئے، جہاں شہریوں کو معیاری اشیاء عام بازار سے کم قیمت میں فراہم کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عوام کو معیاری اشیاء کم نرخوں میں فراہم کرنے کے لیے ضلع کے مختلف مقامات پر 6 سستے سہولت بازار لگائے گئے، جہاں پر آٹا، چینی، دالیں اور سبزیوں سمیت ضرورت کی تمام اشیاء شہریوں کو مطلوبہ مقدار میں فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر احمد کمال مان کا کہنا ہے، آٹا جو ہے وہ تقریباً مارکیٹ سے 20 روپے سستا ہے، اسی طرح چینی 20 روپے سستی ہے، باقی ہماری سبزیاں، فروٹ اس پہ 5 سے 10% جو ہے مارکیٹ سے کم ریٹ پہ اویلیبل ہیں۔ ضرورت کی دوسری چیزیں جو ہیں وہ دالیں وغیرہ وہ بھی 5 سے 10% سستی اویلیبل ہیں۔ پولٹری اور ایگز کے بھی سٹال لگائے گئے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے بازاروں میں فراہم کی گئی اشیاء کے معیار کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے تاکہ عام شہری حکومتی اقدامات سے مستفید ہو سکیں۔ انڈے ہو گئے، سبزیاں ہو گئی، یہ ہمارے پاس باقی جو کریانے کا سامان ہے وہ بھی دستیاب ہے۔ کسی بھی چیز کی یہاں کوئی کمی نہیں آنے دیتے اور اچھا نظام چل رہا ہے اور لوگوں کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے سستے سہولت بازاروں کے انعقاد کا مقصد مہنگائی کی ستائی عوام کو ریلیف فراہم کرنا ہے۔ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں اراضی سینٹر ریونیو آفس میں SOPs کی خلاف ورزی اور پنجاب حکومت کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رانا ساجد علی سے۔ جی ساجد علی، کیا تفصیلات ہیں، آگاہ کیجیے گا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور میں اراضی سینٹر کمپیوٹرائز میں، جہاں SOPs کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ نہ سینیٹائزر استعمال ہو رہا ہے، نہ فاصلے کا خیال رکھا جا رہا ہے، نہ کسی نے ماسک پہنا ہوا ہے۔ گارڈ جو کھڑا ہے کسی نے روکا بھی نہیں ہمیں آنے پہ۔ میرے سامنے جو شخص جا رہا ہے، یہ بابا جی جا رہا ہے، اس کو دیکھ لیں آپ، اس نے بھی ماسک نہیں پہنا۔ ایک شہری میرے ساتھ موجود ہے، ان سے پوچھتے ہیں۔ جی سر بتائیے گا۔ جی سر، کوئی SOPs کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، یہاں پہ SOPs کے تحت چل رہا ہے۔ ابھی بریک کے بعد کا ٹائم ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا رش بن گیا ہے۔ ابھی یہاں پر گارڈ آئے گا اور وہ آ کر SOPs کا خیال کرے گا۔ نارووال میں اینٹی کرپشن کا کرپٹ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن، پٹواری کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ خاور راجپوت سے۔ جی خاور، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نارووال سرکل آفیسر اینٹی کرپشن رانا محمد نواز کا کرپٹ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ تفصیلات کے مطابق ساحل محمد افضل سراج اڈا تحصیل و ضلع نارووال کا رہائشی ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے۔ اپنی جائیداد میں سے 5 مرلہ زمین مسجد کے نام وقف کر رکھی تھی۔ زمین کے انتقال کے لیے جب پٹواری کے پاس گیا تو پٹواری ذوالفقار نے رشوت کے عوض 1.5 لاکھ روپے مانگے اور کہا پہلے پیسے دو پھر تمہاری جگہ کا انتقال مسجد کے نام پر ہوگا۔ ساحل افضل نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جناب علی، میں محنت مزدوری کرنے والا انسان ہوں
میں رشوت نہیں دینا چاہتا، مجھ کو انصاف دلایا جائے۔ ساحل کی درخواست پر سرکل آفیسر اینٹی کرپشن رانا محمد نواز نے اپنی ٹیم سجاد حیدر، قمر عباس بھٹی، عدنان اکرام، شبیر ستار ڈوگر کے ہمراہ کارروائی کر کے پٹواری کو گرفتار کیا اور مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے پابند سلاسل کر دیا۔ آفیسر اینٹی کرپشن رانا محمد نواز کا کہنا ہے کہ اگر عوام ہمارا ساتھ دے اور رشوت خوروں کی صحیح نشاندہی کرے تو میں عوام کو یقین دلاتا ہوں کہ اینٹی کرپشن کی جانب سے رشوت خوروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ وہیں دوسری جانب ناروال کے عوام کا کہنا تھا کہ اگر اینٹی کرپشن اسی طرح ان رشوت خوروں کو گرفتار کر کے پابند سلاسل کرتی رہی تو ایک دن پاکستان بھر سے رشوت کا یہ گرم بازار ختم ہو جائے گا۔ جی لاہور میں جاری پاکستان کسان اتحاد کے دھرنے میں شہید ہونے والے ضلع وہاڑی کے فائنانس سیکرٹری ملک اشفاق لنگڑیال کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں بورے والا میں ادا کر دی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رضوان سلیمی کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں پاکستان کسان اتحاد کے دھرنے میں پولیس کی جانب سے واٹر کینن میں کیمیکل ملے پانی سے شہید ہونے والے ضلع وہاڑی کے فائنانس سیکرٹری ملک اشفاق لنگڑیال کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں EB 150 بورے والا میں ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ پیر تجمل حسین گیلانی نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں کسان اتحاد کے مرکزی چیئرمین چودھری انور، مرکزی صدر ملک ذوالفقار آوان، ضلعی صدر افتخار چودھری سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد مرکزی چیئرمین چودھری انور نے کہا کہ حکومت اور انتظامیہ کہتی ہے کہ اشفاق لنگڑیال کی شہادت ہارٹ اٹیک سے ہوئی ہے۔ کیا ایک آدمی بھوک پیاس کی حالت میں 2 دن ہارٹ اٹیک سے زندہ رہ سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کسانوں پر برسائے جانے والی پانی میں زہریلا کیمیکل ملا کر چھڑکاؤ کیا گیا جس سے اشفاق لنگڑیال کی شہادت ہوئی ہے۔ مرکزی صدر ملک ذوالفقار آوان نے کہا کہ ملک اشفاق لنگڑیال کی شہادت نے کسانوں کی تمام تنظیموں کو متحد کر دیا ہے۔ اب حکومت کو گھر بھیج کر ہی دم لیں گے۔ حکومت خود احتجاج اور دھرنے دیتی تھی تب سب کچھ ٹھیک تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہتے اور سوئے ہوئے کسانوں پر واٹر کینن کے ذریعے کیمیکل ملا پانی چھڑکانا ظلم کی انتہا ہے۔ اس حکومت کو کسی طرح بھی معاف نہیں کریں گے۔ ہزاروں کسانوں اور اہل علاقہ کی آہوں اور سسکیوں میں ملک اشفاق لنگڑیال کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ جو حکومت نے کیا ہے، کیا ہم کشمیر میں رہے تھے یا ہم دہشت گرد تھے؟ جو انہوں نے بربریت کیا وہاں پر، ابھی اور پتہ نہیں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں جو انہوں نے لوگ ہمارے چھپائے ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ملک اشفاق نے یہ ایک شہادت دیا، یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک سیاہ باب لکھا جائے گا۔ اور یہ حکومت مت اس چکر میں رہے کہ ہم ان کو گرفتار کریں گے یا ماریں گے، یہ تنظیم دب جائے گی۔ اور میں یہ آج حلفاً یہ بیان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس طرح شہادتیں دیں گے تاکہ پوری آنے والی نسلیں یاد رکھیں ہم جس طبقے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ بہت عظیم جیالہ تھا یہ، کل پرسوں میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور یہ تقریر کر رہا تھا۔ واٹر کین اتنا پانی مارا گیا کہ یہ سلپ ہو کے میں نے دیکھا کہ گر گیا۔ سارے چونکہ ہم بھاگ گئے، پانی اس قدر مار رہے تھے، آنسو گیس انہوں نے پھر شیل مارے، اس کو گرے ہوئے کو شیل مارا گیا۔ شیخوپورہ میں FFC کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ ڈائریکٹر جنرل توسیع پنجاب انجم علی بٹر نے FFC کے زیر اہتمام منعقدہ سیمینار میں کاشتکاروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منصوبہ بندی بروقت کاشتکاروں اور کھادوں کے متوازن استعمال سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں بھرپور اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ سیمینار میں DG زراعت توسیع ڈاکٹر انجم علی بٹر، ڈاکٹر شیر محمد ڈائریکٹر توسیع لاہور، ڈاکٹر اشفاق احمد ریجنل مینیجر، سید ظفر حسنین بخاری مینیجر زرعی ایڈوائزری سینٹر، عبد الحمید لودھی ایگزیکٹو مارکیٹنگ، عبد الجبار سینئر ایگزیکٹو اور ایگری سروسز FFC عمران خالق نے شرکت کی۔ سیمینار میں گندم کے کاشتکاروں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ DG زراعت توسیع ڈاکٹر انجم علی نے اپنے خطاب میں کہا کہ گندم ملک کی اہم فصل ہے اور FFC نے اس پر سیمینار کر کے ملک کی خدمت کی ہے۔ انہوں نے FFC کی کاشتکاروں کے لیے مفت زرعی خدمات کی پالیسی کو سراہا۔ انہوں نے کاشتکاروں
کاروں پر زور دیا کہ وہ اپنی فصل کی پیداوار میں اضافہ کر کے نہ صرف اپنی حالت سنواریں بلکہ ملک کی معیشت کو بھی مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کراچی پریس کلب کے باہر جمعیت علماء اسلام کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ اس موقع پر علماء کرام نے خطابات بھی کیے جبکہ کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ آئیے جانتے ہیں اقبال سواتی کی اس رپورٹ میں۔ کہ مصنوعات کا بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے اور مسلمان ہونے کے حوالے سے ہمیں غیرت مند کے ثبوت دینا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کراچی کے زیر اہتمام جو ہے فرانس میں جو توہین ہوئی ہے آقا انعامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے بارے میں، آج ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے آئے ہیں اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم کٹ مر سکتے ہیں، اپنے اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن ہماری ایمانی غیرت زندہ ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے لیے اپنا جان بھی دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو قربان بھی کر سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کراچی کے تمام اضلاع کا ایک مشترکہ مظاہرہ فرانس اور فرانس کی حکومت، فرانس کے صدر میکرون کے خلاف ہوا ہے، جو انہوں نے گھٹیا حرکت کی تھی اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، محسن انسانیت، فخر انسانیت کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون بنائے تھے اور گستاخانہ خاکے بنائے تھے، جس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور پوری دنیا میں اس وقت ان کی ان حرکتوں پر ان کے خلاف مسلمان سراپے احتجاج ہے اور یہ اپنے آپ کو پرامن کہتے ہیں اور مہذب کہتے ہیں، مگر ان کی حرکتوں نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ نہ پرامن ہے اور نہ یہ مہذب ہے، بلکہ یہ تشدد پسند ہے اور یہ دنیا کا امن تہ و بالا کرنے کے درپے ہیں۔ ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ادنا سے ادنا مسلمان آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ خاکے جو بنائے جا رہے ہیں اس کے خلاف ہم مظاہرہ کر رہے ہیں اور ہم حکومت وقت کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں پر یورپ میں گستاخانہ خاکے شائع ہو رہے ہیں تو اس کے خلاف قانون بنایا جائے اور جو بنانے والے ہیں ان کو قانون کے کھٹیرے میں لایا جائے۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ سابق برطانوی کپتان ناصر حسین کا کہنا ہے کہ بابر اعظم بڑا کھلاڑی بن سکتا ہے، اس میں تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں۔ برطانوی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان ناصر حسین نے پاکستانی کپتان بابر اعظم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ان میں عظیم کھلاڑی بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں، ان کا شمار موجودہ کرکٹ کے بہترین کھلاڑیوں میں ہوتا ہے۔ ناصر حسین نے ایک انٹرویو میں بابر اعظم کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ بلے بازی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھلاڑی نے رنز کے حصول کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا۔ پاکستانی کپتان کو اپنی تکنیکی صلاحیتیں مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، خاص طور پر اسٹمپ کے باہر گرنے والی گیندوں کو کھیلنے کے لیے انہیں کام کرنا ہوگا۔ شاداب خان کی زمبابوے کے خلاف T20 سیریز میں شرکت مشکوک۔ انجری کا شکار قومی ٹیم کے آل راؤنڈر شاداب خان زمبابوے کے خلاف پہلے T20 انٹرنیشنل میچ سے باہر ہو گئے۔ PCB کی جانب سے جاری کردہ اعلان کے مطابق شاداب خان زمبابوے کے خلاف پہلی T20 انٹرنیشنل میچ میں شرکت نہیں کریں گے۔ میڈیکل ٹیم کا کہنا ہے کہ لیگ اسپینسر کی انجری میں بہتری آ رہی ہے، تاہم انہیں ابھی مزید آرام کا مشورہ دیا گیا ہے۔ PCB کے بیان میں کہا گیا کہ سیریز کے اگلے دونوں T20 میچز میں شاداب خان کی شرکت کا فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان پہلا T20 کل پنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اور اب ایک نظر DNN انٹرٹینمنٹ پر، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ بھارتی میوزک کمپنی ٹی سیریز نے معروف پاکستانی بینڈ جنون کے گانے سیونی کا ریمیک کیا، جس پر مداحوں نے بھارتی کمپنی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ گزشتہ دنوں بھارتی میوزک کمپنی ٹی سیریز کی جانب سے جنون کے گانے سیونی کے ریمیک کی ویڈیو جاری کی گئی، جس پر جنون کے مداحوں نے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ سیونی کے بھارتی ورژن کو گلوکار ارجیت سنگھ نے گایا ہے، جبکہ گانے میں اس گانے کے اصل گلوکار علی عظمت اور سلمان احمد کو کریڈٹ دیا گیا ہے، لیکن سیونی کے ریمیک ورژن کو پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ بھارتیوں کی جانب سے ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا
रहा है। मद्दाहों का कहना है कि सयोनी गाने का ओरिजिनल वर्जन ही बेहतरीन है। इस ज़मन में जुनून के गाने सयोनी के गुलकार सलमान अहमद का भी रद्द अमल सामने आया। गुलकार सलमान अहमद ने ट्विटर सयोनी गाने का ओरिजिनल लिंक शेयर करते हुए बताया कि जब मैं कॉलेज में था तो कैंपस में उस वक्त हर कोई बॉलीवुड या मगरिबी गाने गुनगुनाया करते थे, अब बॉलीवुड जुनून के गाने गा रहा है। सलमान अहमद ने बताया कि सयोनी गाना पूरे बड़े सगीर में सबसे ज्यादा कवर किया जाने वाला और परफॉर्म किया जाने वाला पाकिस्तानी गाना बन गया है। गुलकार ने अपनी ट्वीट के साथ तब्दीली का हैशटैग भी इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब सयोनी के गुलकार अली अजमत ने बगैर कोई तनकीद किए गाने और ओरिजिनल वर्जन शेयर किया और लिखा कि ये मेरे मद्दाहों के लिए है। ख्याल रहे कि सयोनी गाना पाकिस्तान के मारूफ बैंड जुनून की जानिब से 1990 में रिलीज किया गया था, जिसे गुलकार सलमान अहमद और अली अजमत ने गुनगुनाया था। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए।